अस्सलाम वालेकुम। सच बता दूं मैं खुशामदीद। अभी कल ही की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का आलम उठाए हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, और ये जमात अपने इस मंशूर में किस कदर कामयाब हुई इसका जवाब तो अवाम अगले आम इंतखाबात में अपने वोटों के जरिए ही देंगे। तब्दीली कब और कहां लाई गई ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता। एक तब्दीली ऐसी है जो जोरों शोर से जारी है, और वो तब्दीली है मुख्तलिफ ओहदों पर विराजमान अफसरान और वजीरों की तब्दीली। जी हां, ये तब्दीलियां इस कदर तेज वाक़े हुई हैं कि लोग मजाक करना शुरू हो गए हैं कि कुछ वजीरों को ये तक नहीं मालूम कि वो आजकल कौन सी वजारत में तैनात हैं। बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल के मुख्तसर अरसे में चौथा वजीर खजाना लॉन्च कर दिया है, जिनके बारे में शुनीद है कि वो मुल्की मईशत को भंवर से निकाल बाहर करेंगे। इससे कबल जनाब असद उमर साहब, हफीज शेख साहब, हमाद अजहर साहब इसी ओहदे से हटाए जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह तब्दीली सिर्फ वजारत खजाना तक महदूद नहीं बल्कि हर महकमा इस तब्दीली से फैज़याब हो रहा है। जनाब फवाद चौधरी साहब को वजीर इत्तलात बनाया गया, फिर मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा के नाम का कुर्रा निकला, फिर यही माइक जनाब शिबली फराज साहब ने संभाला, और अब एक मरतबा फिर निगाह इंतखाब जनाब फवाद चौधरी साहब पर आन ठहरी है। न सिर्फ ये बल्कि वजीर दाखिला भी इसी तरह बदले गए। पहले वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने यह कलमदान अपने पास रखा, फिर शहरियार आफरीदी साहब को दाखिला का जूनियर मिनिस्टर बनाया, फिर एजाज शाह साहब को वजीर दाखिला बनाया, और अब जनाब शेख रशीद साहब महाज संभाले हुए हैं। काबिल गौर बात यह है कि वजारतों का यह म्यूजिकल चेयर महज मरकज में नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के जेर नगी सूबों में भी दिखाई दिया जाता रहा। पंजाब में IG सबसे तेज रफ्तारी से बदले गए। अगस्त 2018 में हुकूमत के कयाम के बाद डॉक्टर कलीम इमाम साहब की तैनाती और फिर उनकी तब्दीली से शुरू होने वाली ये लहर मोहम्मद ताहिर साहब, अमजद जावेद सलीमी साहब, आरिफ नवाज खान साहब और शुएब दस्तगीर साहब से होती हुई जनाब इनाम गनी साहब तक आन पहुंची है। यही नहीं, हुकूमत के 31 माह में 5 चेयरमैन FBR भी तब्दील हो चुके हैं। 29 अगस्त 2018 को रुखसाना यास्मीन साहिबा को हटाकर जहांजेब खान साहब को तैनात किया गया। 10 मई 2019 को शब्बर जैदी साहब को चेयरमैन लगा दिया गया, मगर अंदरूनी दबाव था या मामला कुछ और, शब्बर जैदी साहब ऐसे बीमार पड़े कि वापस ही ना आए। फिर 8 अप्रैल 2020 को नौशीन जावेद साहिबा को चेयरपर्सन FBR तैनात किया गया। 3 माह बाद, बल्कि 3 माह में FBR अफसरान ने मुबैना तौर पर साथ चलने से इनकार ही कर दिया, जिसके बाद 7 जुलाई को मोहम्मद जावेद गनी साहब को चेयरमैन FBR तैनात किया गया। दिलचस्प बात यह है कि तब्दीली का परचम सिर्फ यही नहीं लहराया। पंजाब में मामलात को चलाने और संभाला देने के लिए 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील किए गए हैं। अकबर हुसैन दुरानी साहब को नसीम खोखर साहब से तब्दील किया गया, फिर आजम सुलेमान साहब को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया, और अब जनाब जवाद रफीक मलिक साहब चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हैं। इन्हीं 31 माह में 4 सेक्रेटरी कॉमर्स भी तब्दील हुए हैं। यूनुस ढागा, अहमद नवाज सुखैरा, यूसुफ नसीम खोखर और फिर साले फारूक साहब को कॉमर्स का सेक्रेटरी तैनात किया गया। बात यही नहीं रुकी, वजारत सनद और पैदावार के 5 सेक्रेटरीज बदले गए। मारूफ अफजल, फिर खालिद मसूद चौधरी, फिर अजहर अली चौधरी, फिर आमिर अशरफ खाजा, और अब अफजल लतीफ को सेक्रेटरी सनद और पैदावार तैनात किया गया है। इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत के 4 सेक्रेटरीज भी तब्दील हुए। जी हाँ, अफजल अब्बास मैकन साहब, हाशिम पोपल जई, उमर हमीद और फिर गुफरान मेमन को तैनात किया गया। आमिर कियानी को वजीर सेहत बनाया गया, फिर जफर मिर्जा को जिम्मेदारी सौंपी गई, और अब डॉक्टर फैसल सुल्तान मामला चला रहे हैं। मालूम नहीं कि यह सिलसिला कब रुकेगा और अवाम तक हकीकी रिलीफ कब पहुंचेगा। यह तो रही बात हुकूमत की तब्दीली मुहिम की, और अब दोबारा वापस आते हैं वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब की तैनाती पर। शौकत तरीन साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ काम करने का भी अच्छा खासा तजुर्बा हासिल है। शौकत तरीन साहब ने 2008 से 2010 तक बतौर वजीर खजाना काम किया, लेकिन इस दौरान उनकी जो कारकर्दगी रही वो इतनी काबिल जिक्र नहीं थी। डॉलर की कीमत 60 रुपए से 100 रुपए हो गई, शरह महंगाई रिकॉर्ड 27% तक जा पहुंची, और GDP ग्रोथ रेट भी 2008 में 1.7%, 2009 में 2.83% और 2010 में 1.68% रहा। मुबस्सिरीन हैरान हैं, मुआशी तज्जियाकार अंगुश्त बदंदा हैं कि आखिर वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने शौकत तरीन साहब में कोई छुपा गौहर ही देख लिया होगा, जो दोबारा से शौकत तरीन साहब को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज उस्ताद और सीनियर मुआशी तज्जियाकार जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए।
ایک بڑی زبردست قسم کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں، بالخصوص حکومتی ایوانوں میں، کہ آئے روز کہیں نہ کہیں پہل تو سیکرٹریز تبدیل کیے جا رہے تھے، آئی جیز تبدیل کیے جا رہے تھے، اور اب منسٹروں کی تبدیلیاں بھی ایک عام سا عمل بن گئی ہیں. کوئی نئی بات نہیں لگتی، ہر بار کوئی نہ کوئی نئی ٹویٹ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وزارت خزانہ سراسر ایک وزیر کی اہلیت پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ 2 مہینے آپ نے ایک وزیر لگایا، اس کے بعد پھر آپ نے وزیر بدل دیا؟ کیا وزیر کا بدلنا معیشت کی بہتری کی نشانی ہوتی ہے؟ نہیں، میں اگری کرتا ہوں. اصل میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ پیمنٹ ہے حکومت کا، پی ٹی آئی کا حکومت میں آنے کا، تو ان کی اپنی کوئی ٹیم ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور جلدی اکٹھے کیے کچھ جو اپنے ہی پارلیمنٹیرینز تھے، مگر کچھ جو پچھلی حکومتوں میں مشرف سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے نون لیگ میں جو منسٹرز تھے انہی کو واپس لے آئے. اصل میں جو پرابلم ہے، جو اور بیوروکریٹس کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کسی کو نوکری سے تو نکال نہیں سکتے، آپ صرف ان کو شفٹ ہی کر سکتے ہیں کہ کبھی ایک وزارت دے دی، کبھی دوسری وزارت کے اندر ان کو کام سیکٹریز بنا دیا ہے. یہی وزارتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سب جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں چلے ہوئے کارتوسوں کو پھر سے استعمال کیا جا رہا ہے. جو بڑا پول ہے اس ملک کا ٹیکنوکریٹس کا اپنے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اس میں بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا. سو انفارچونیٹلی بار بار اس میں مگر کوئی لائزون نہیں ہے. جو آپ کی انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پروونشل گورنمنٹس کی بھی، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی، جس کو ایگزیکٹو کہتے ہیں، اور ان کے سیکرٹریز اور پھر ان کے منسٹرز، اور پھر آپ کی جو لیجسلیشن ہے، ان میں کوئی وہ ٹیم ورک نہیں ہے. اور جب تک وہ ٹیم ورک نہیں ہوگا آپ کو وہ ریزلٹس اس لیول پہ نظر نہیں ہے. جہاں جہاں وہ ٹیم ورک تھے یا جہاں جہاں آپ کے ساتھ انڈسٹری نے ساتھ دیا، وہاں آپ نے ایکسپورٹس بھی بڑھا لی، وہاں آپ نے بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کر لیا. مگر جب آپ باقی قوم کے ساتھ مہنگائی اور اس قسم کی باتوں پہ کرتے ہیں تو وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے پچھلی حکومتوں سے، تو وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، مگر وہ جا نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو چینج کر کے، اور وہ جو پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، پھر لانا کرنا، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت بہتر ہوئی ہے، نہ ہی پھر اندرونی لڑائیاں بھی ہیں ہر منسٹری میں، ہر سیکریٹریٹ میں، ہر محکمے میں، جس کی وجہ سے کئی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. اینڈ سچ سو اچھے لوگ جو آتے ہیں ان کے ساتھ دوسری ٹیم نہیں چلنا چاہتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ریفارم کر دیں گے. اور جب آپ دوسروں کو لاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ کرپشن کے خلاف جہاد ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا جو نہیں ہوا. تو انفارچونیٹلی پوری جو اکانومی ہے، پوری جو میکینزم ہے، اس کو ایڈ ہاکزم کا شکار ہوئے ہیں. وہ بڑے سوچ سمجھ کے ایک حکمت عملی نہیں ہے، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لنکیجز ہی نہیں ہیں کہ انسپیکٹر سے لے کے سیکٹریز تک، اور سیکٹری سے لے کے منسٹرز تک، اور منسٹر سے لے کے پالیسی کے اندر کہ چاہتے کیا ہیں آپ. پہلے تو یہ سوال ہے نا جی کہ صرف کہہ دینا کہ اکانومی چلے گی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اکانومی پرائیویٹ سیکٹر سے چلے گی. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، تو وہ مگر آپ اپنے ٹیکس کو کم نہیں کرتے. آئی ایم ایف کا زور ہے آپ پہ کہ آپ نے بجلی بھی بڑھانی ہے، ان پٹ کاسٹ بھی بڑھانی ہے. تو یہ صرف جس کو کہتے ہیں کہ احساس پروگرام سے تو نہیں اکانومی چلے گی. اکانومی تو بڑی ویژن سے چلے گی کہ آپ کو سیکٹرز پن پوائنٹ کرنے پڑیں گے کہ کون سے سیکٹرز میں آپ جو ہے ڈالر کمانا چاہتے ہیں، اور کون سے سیکٹر میں ڈالر بچانا چاہتے ہیں، کون سے میں فوڈ سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں آپ. اور پھر یہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ جو جن کو پرائم منسٹر خود ہی کہتے ہیں مافیاز، ان سے بچ کے یہ عام عوام تک پہنچے گی. آپ دیکھیں کہ جو 16-17% وہ ہے سیلز ٹیکس، وہ تو کہیں کم نہیں کیا گیا.
تو آئی پی پی کے ساتھ بھی آپ جو ہے سرکولر ڈیٹ اس نے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. بہت سارے ایسے پچھلی گورنمنٹس کے معاہدے تھے جہاں آپ کو فائن ہوئے ہوئے ہیں $6 بلین کے. بالکل. تو کہاں سے آئیں گے یہ پیسے؟ تو آپ کی جو ٹریڈ آف ہے، اصل میں جو ایشو ہے کہ وہ چیزوں کو صرف شور مچا کے نہیں ہونا چاہیے تھا، قوم کو بتا دینا چاہیے تھا شروع میں کہ یہ ریسٹرینٹس ہیں، اس طریقے سے ہم چلیں گے، اس میں اتنی دیر تک ہمیں اپنے پیٹ پہ باندھنا پڑے گا پیٹیاں، اور پھر آپ کے پاس کورٹ آ گیا اور آپ کو وہ ٹریڈ آف کرنا پڑ رہا ہے کہ انڈسٹری بند کرنی ہے، کاروبار بند کرنا ہے، ریسٹورنٹ بند کرنے ہیں، یا پھر آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے. تو یہ سارے جو ہے میرا خیال ہے کہ نہ تو آپ نے اس گورنمنٹ نے اپوزیشن کو، نہ اپنے لوگوں کو، نہ قوم کو کہیں نہ کہیں جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینکس نہیں بنائے جن سے یہ، بلکہ انہوں نے ایک بظاہر ڈاکٹر صاحب ایک تبدیلی کے اوپر ہی زور رکھا ہوا ہے کہ ہم اگر ایک محکمہ جو ہے وہ کسی کے وجہ یہ کہ پراپر پالیسی میکنگ نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے، جی ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں کہ ہم پالیسی میکنگ تو آپ کی یہاں آئے گی نا، جو آپ کا وہ ہے پلاننگ کمیشن اور آپ کی انڈسٹری کی منسٹری اور آپ کی ایگریکلچر کی منسٹری، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب سسٹینیبلٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا، کہ جتنا سسٹینیبل سیٹ اپ ہوگا اتنا ہی یہ آگے، جتنا سسٹینیبل آپ نے ایک جو سسٹم ڈیولپ کیا ہے وہ جتنا سسٹینیبل رہے گا، جتنا وہ پائیدار ہے، اتنا ہی پھر ملک میں تھنک ٹینکس ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر جو معیشت ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہوتی ہے. جی آئی ایگری. دیکھیں آپ نے سسٹینیبلٹی کی تو ایشو ہی نہیں ہے نا، سسٹینیبلٹی تو یہ ہے کہ حکومت 4 سال 4.5 سال نکال جائے، جو نکال جانا ہے. اور نیچرلی اپوزیشن نے بھی کوئی ان کو بہت زیادہ سپیس نہیں دی، بٹ وہ ان کا کام تھا نا کہ سپیس لینا. سو یہ منسٹریوں کو بدل کے یا انہی شکلوں کو دوسرے مختلف کرسیوں پہ بٹھا کے، اس کو ہم میوزیکل چیئرز کہتے ہیں، ایک آدھ کو فارغ کر دیا، ایک آدھ نیا لے آئے، اور نیا بھی وہ لے کے آئے ہیں جس نے آپ ہی نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ میں کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا ہوا. کام تو الٹیمیٹلی آپ کے بیوروکریٹس نے کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ کی کیا لائزون ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی جو پالیسی تھی نیب کے تھرو لوگوں کو پکڑنے کی، وہ بھی کوئی سکسیسفل نہیں ہوئی. آپ نے نہ سزائیں دی، نہ جو جس کو سزا دی تھی وہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا. تو ان اے وے آپ پہ الزام بہت سارے ہیں. تو بات یہ ہے جی کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے پیوٹ کیا ہے. آپ نے لفظ سسٹینیبلٹی کا پیوٹ، انڈسٹری ہے انجن آف گروتھ، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے ویژن دینی ہے نا جی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ بنا کے ان کو بیچ سکتے ہیں. جی اس کو آپ ٹیکس فری کریں گے، ایکسپورٹ ڈیوٹیز نہیں لگائیں گے. دوسری طرف آپ نے جو ہے سیلز ٹیکس پہ بھی کہیں نہ کہیں رجیم کو ٹھیک کرنا ہے. مگر جب آپ کے پاس پریشر ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے اور جب نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اس پریشر کو چھوڑ دیں نا. بالکل آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹارگٹس اچیویبل کون سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹارگٹس تو رکھے ہوئے ہیں، مگر 2.5-3 سال میں چلے مجھے سمجھ آ گئی کہ اب تک تو آپ سمجھ رہے تھے کہ پرابلم کہاں آ گیا. تو وہ لیگ ختم ہو گیا. اب آپ نے پالیسی لیگ جو ہے پالیسی بنانی ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا آپ کی اچیومنٹس ہوں گی، مگر کیا وہ قوم کو جو سستی بجلی یا سستے گیس یا سستی کھانا فراہم نہیں کر رہی. تو وہ پالیسیز جو ہیں وہ اس لیول پہ، وہ جو ٹیکسٹائل یا وہ سیمنٹ سے آپ صرف گروتھ نہیں دے سکتے. جب تک آپ مشینیں نہیں بنائیں گے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا لائٹ انجینئرنگ سیکٹر ہے، آپ نے ان کو کوئی مراد، آپ نے سٹینڈرڈائزیشن پہ کوئی کام نہیں کیا ہوا. تو آپ ایکسپورٹیبل نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ سٹینڈرڈائزیشن پہ کام نہیں کریں گے. آپ نے ان اے وے جو اس شہر میں لاہور کی بات کر رہا ہوں 8,000 کیمرے لگائے گئے تھے، اس میں سے 4,000 ان افیکٹو ہیں. جو بسیں بنائی گئی تھیں وہ ٹھیک تھیں یا غلط تھیں، وہ آپ نے کووڈ کے نام پہ بند کر دی ہیں. تو آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ایک اپنے وقت پہ کام پہ جائیں اور پروڈکٹیوٹی دکھائیں، اور جس چیزوں سے جانا ہے انہوں نے وہ آپ نے بند کر دی. ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال ہے کہ اپ کمنگ بجٹ میں ہم پھر نئے یہ جو پورٹ فولیو میں آئے ہیں شوکت ترین صاحب، ظاہر ایکسپیرینس تو ہیں، تو ان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے کہ وہ اپ کمنگ بجٹ میں کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ مطلب کسی طرح چلیں عوامی امنگوں پر ہی پورا اتر آئیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ کے بارے میں ایک آدھ بات تو سمجھنی چاہیے کہ بجٹ تو منسٹریوں کو اور ڈپارٹمنٹس کو بھیجے جاتی ہے پرفارما کہ جی آپ بتا دیں کہ اگلے سال کا آپ کے اخراجات کیا ہیں. ٹھیک ہے. پھر منسٹری ان کو فارمولیٹ کرتی ہے کہ کن کو ان کے پیسے دے دینے ہیں اور کن کو نہیں ہیں. اکانومسٹ جو ہے وہ صرف اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرتا ہے، اور میں نے اس ٹیم میں اکانومسٹ نہیں دیکھا. سوال شوکت ترین یا اس سے پہلے جو آپ کے تھے منسٹر یا اس سے پہلے حفیظ شیخ، حماد اظہر، ان کا سوال صرف اتنا ہی میرا خیال ہے اتنا تھا کہ کیا انڈسٹری کو مراعاتیں دے سکیں گے جو انہی کے رشتہ دار یا انہی کے یا انہی کے ہیں جن کا خیال ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے آئے گا. ٹھیک ہے. ایشو اور بٹ انڈسٹری جو ہے اس میں جو لوگ تو اس میں کام کر رہے ہیں ٹیکسٹائل وغیرہ یا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کاروں کی، اس کے علاوہ نئی انڈسٹری لگانے پہ ہے، وہاں ابھی ان میں سے کسی کا وہ ویژن نہیں ہے. جو منسٹر صاحب ہیں وہ شاید اتنا تو کر لیں اپنے ایکسپیرینس سے کہ کون سے شعبے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ ملا کے فائدہ دے کے آگے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے، پولیٹیشنز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہاں اور ریسٹرینٹس آپ کو آئی ایم ایف نے لگائی ہوئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو منسٹر صاحب لائے ہیں یہ ہی از جسٹ اے فیس ٹورڈز آئی ایم ایف. بالکل. ہی از ناٹ اے فیس ٹورڈز دا پیپل آف پاکستان. یہ ان کے لیے ایک آپ کریڈیبل فیس لائے ہیں، اپنا لوگوں کے لیے نہیں کوئی ایسا فیس لائے کہ جو آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے. اور شاید اس کی ضرورت انہوں نے شاید پوری کر لی اپنے ذہن میں کہ خاص پروگرام اور وہ جو لنگر کا پروگرام ہے اور سستے بازار جو ہیں اس سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مگر وہ جو گروتھ دینی ہے، وہ جو ان کو امپلائمنٹ دینی ہے، جو ان کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے، جو ہیلتھ دینی ہے، اس پہ شاید ہوم ورک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی امیڈیٹ چیلنجز کچھ آؤٹ لائن کر دیں ہمارے لیے کہ جو نئے وزیر خزانہ کے لیے اگر چلیں فار دا سیک آف فیس چینجنگ آئی ایم ایف کے نقطہ نظر سے بھی ہے، تو کیا امیڈیٹ چیلنجز کیا ہیں؟ تھوڑا انہیں ہمارے لیے آؤٹ لائن کیجئے. بات یہ ہے کہ پہلا چیلنج ان دا کانٹیکسٹ امیڈیٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن آف دی اکانومی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-3 حکومتیں پہلے ایک کیا گیا تھا کہ 10,000 روپے سے اوپر جو ہے وہ آپ چیک سے دیں گے. اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ جی اگر کریڈٹ کارڈ سے آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو کئی دکانیں جو ہیں، کئی جگہ جو ہیں وہ 5% کاٹتی ہیں، کئی جو ہیں وہ 16% ہی کاٹ رہی ہیں. آپ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا اس کو. غریب آدمی جو ہے وہ 16-17% ٹیکس نہیں دے سکتا. آپ کیوں جو 11% جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں ہیں ان کو آپ راتیں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو ریشنلائز 10% پہ آپ ریشنلائز کر دیں کہ سب جو ہے جس طرح آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے آپ اس کو بھی ریشنلائز کریں. ٹھیک ہے. تاکہ اسی طرح آپ کی جو بجلی ہے اس میں آپ کو ایک نیچے کے جو آپ نے ایک بلب اور ایک پنکھے پہ لگایا ہوا ہے اس کو ذرا بڑھائیں. دنیا 21ویں صدی میں چلے گئی ہے، لوگوں نے کمپیوٹرز بھی یوز کرنے ہیں، لوگوں نے ابھی گھر میں بیٹھ کے پڑھنا بھی ہے، تو اس کو 100 یونٹ سے 200 یونٹ یا 250 یونٹ تک تو لے کے جائیں نا، تاکہ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مین اسٹریم میں نہیں لا سک رہا ان کو بھی اپرچونٹیز ملیں. صرف ان کو کھانا نہیں ملنا، ان کو اپرچونٹیز ملنی ہے کہ وہ اپنی انٹرپرینیورشپ، اپنی سکلز کو کیسے اس دنیا میں انکم جنریشن کے لیے کر لے تاکہ ان کی گروتھ ملک کی گروتھ ہے. یہ 2-3 چیزیں تو اس طرف ہیں. دوسرا ریشنلائزیشن جو ہے وہ ہے آپ کے جو قرضے آپ کو ملے ہوئے ہیں جی وہ آپ نے کہاں میریٹوریم کر کے ان کو کہنا ہے کہ 2-3 سال کے لیے ہمیں آپ کہہ دیں کہ یہ جو 40% ہم بجٹ کا حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ دے رہے ہیں یہ ہم ایسے ایٹ لیسٹ 20% ابھی نہ دیں، وہ پیسہ ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر لیتے ہیں، وہ پیسہ ہم پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ کر لیتے ہیں.
امیڈیٹ تو یہ 2-3 ہیں کہ بجٹ کو کیسے ریشنلائز کرنا ہے کہ آپ کو ریونیو بھی آ جائے اور لوگوں پہ اس کا اثر نہ پڑے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, بڑا سیریس فیصلہ ہے کہ اب امیروں پہ لگانا پڑے گا آپ کو ٹیکس, انکم ٹیکس کو بڑھانا پڑے گا, کارپوریٹ ٹیکس کو بڑھانا پڑے گا اور غریبوں پہ کم کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ یہ 2 بجٹس پہ جو آپ کے, جس کو میں کہتا ہوں الیکشن بجٹس ہیں. باقی جو ملک میں ایشو ہے وہ ملک کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا بھی ایشو ہے, ملک میں پانی کا بھی, ریزروائرس کا ایشو بھی ہے ملک میں جو ہے وہ. مجھے نہیں سمجھ آئی اب تک کہ یہ پیٹرول دینے والی کمپنیاں یا بجلی دینے والی کمپنیاں ان کا کمپٹیشن کیوں نہیں کراتے آپ. صحیح, آپ کہہ دیں کہ جی آپ ڈائریکٹلی بجلی اور پیٹرول ڈائریکٹلی آن مارکیٹ کمپٹیشن عوام کو بیچیں گے, گورنمنٹ صرف اس کی کوالٹی مانیٹر کرے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کی جان بھی چھوٹ جاتی ہے, اور مگر آپ اس کے اندر اپنا گورنمنٹ کا ہاتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں. سو یہ کچھ ایسے ہے. باقی تو اسکلز انہانسمنٹ کا ایشو ہے, باقی تو جاب کریشن کا ایشو ہے. میرا اپنا جو خیال ہے, اور وہ یہ خیال ہے کہ ان کا جو ایک بیسک کنسپشن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جاب دے گی, یہ غلط کنسپشن. ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ قطع کلامی معاف. ڈاکٹر صاحب یہاں میں نا آپ کی توجہ ایک جانب دوبارہ مبذول کرواؤں گا. آپ نے فرمایا کہ ایگزیکٹو کا اور گورنمنٹ کا لائزون ویک ہے, جس کی وجہ سے بار بار سیکرٹریز اور یہ جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے, اور لامحالہ عوام تک وہ ریلیف نہیں پہنچتا جو انویژن کیا ہوتا ہے. جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جس منشور کے تحت وہ حکومت میں آتی ہیں تو وہ لامحالہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو پاتی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ پھر کون سے لوپ ہولز ہیں جن کو سب سے پہلے تو ان کا تدارک کیا جائے تاکہ ایک مضبوط لائزون, ایک رابطہ جو پائیدار ہو بنایا جا سکے ایگزیکٹو میں, یعنی انتظامیہ میں اور مقننہ میں. لیکن جی اس کو دوسری زبان میں کوئی اور اگر بات کرتا تو وہ گورننس کے ایشوز کہتا ہے. یہ سارے گورننس کے ایشوز ہیں کہ آپ کی جو پاور اوور آل آف دی ایگزیکٹو جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, اور کیا آپ کی ویژن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. کرپشن صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی, وہ کر ہی نہیں سکتی جب تک اہلکار جو ہیں سرکاری وہ ان کے ساتھ نہ ہوں. ٹھیک ہے, سرکاری افسر بھی کرپشن خود نہیں جا کے کرتے, ان کے آگے اہلکار جو ہیں وہ اوپر تک پہنچاتے ہیں پیسے. اس میکنزم کو 2-4 لوگوں کو پکڑ کے کیس کر کے نہیں اس میکنزم کو ٹھیک کیا جا سکتا. اس میں سیریس ریفارمز ہیں. میں سینٹنس ایک ہمیشہ سے کہتا ہوں, آج آپ کے سامنے بھی کہہ دیتا ہوں کہ 19th سینچری کے انسٹیٹیوشنز اور 19th سینچری کے قانون کے ساتھ 21ویں صدی میں آپ نہیں جا سکتے. آپ وہیں چلے جائیں گے جہاں آپ ہیں. اس سے بہتر کرنے کے لیے آپ کو سیریسلی, جس کو پرائم منسٹر صاحب خود مافیا کہتے ہیں, اندر بھی گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے باہر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کو توڑنا ہے. اور وہ توڑا ٹیکس رجیم سے ہی توڑا جا سکتا ہے, وہ لا میکنگ سے توڑا جا سکتا ہے, مگر جو لا ہے اس کو بھی انفورس کر کے توڑا جا سکتا ہے. صرف سزائیں نہیں ہوتی. آپ جب لوگوں کو, میں ایک مثال دینے لگا ہوں نا کہ اس دفعہ تو چلے تنخواہیں ملی ہی نہیں سرکاری افسروں کو, تو جب آپ انسینٹیو بیسڈ اپروچ رکھتے ہیں نا کہ جو لوگوں کی سروس کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں اور پرکس بڑھائیں, اور جو لوگ نہیں دے رہے تو ان کی تنخواہیں اور پرکس کم کریں, تو چیزیں خود ہی فٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب تک میرا خیال ہے کہ تھاٹ پروسیس گیا ہی نہیں ہے کہ یہ ریفارمز کیسے کرنے ہیں. جی, ایڈ ہاکزم سے اب یہ ملک نہیں چلے گا ارریسپیکٹیولی. اور وہ جو سیریس تھاٹ ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے, ان کے ساتھ وہ انڈسٹری ہو, وہ کنزیومرز ہوں, وہ ڈفرینٹ طبقے ہیں, ان کو بٹھا کے ویدر تھرو میڈیا اور ویدر تھرو یور اون کانفرنسز. صرف میرے تقریر کرنے سے چیزیں نہیں ہوں گی نا, اگلے نے بھی تو میری تقریر میں چیزیں ڈھونڈنی ہیں کہ جی یہ جو چیزیں آپ کی ہیں بتا تو دیں گے کیسے کرنی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا میری خواہش ہے, میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں, جی وہ ہمیں سمجھ آ گئی ہوئی ہے, مگر وہ خواہش کہاں جانی ہے, کیسے جانی ہے, وہ قوم کو نہیں سمجھ آئی ہوئی ان دی کانٹیکسٹ, اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایشو ہے. اور وہ بوٹل نیکس جو ہیں وہ
انفارچونیٹلی 70 سال کی جو باٹل نیکس ہیں ان کو آسان کام نہیں ہے, بٹ ان دا اینڈ آف تھنگس ہو سکتی ہیں. بالکل دیر از آلویز, آج تو دنیا میں اور پاکستان میں بھی شاید یہ ہے کہ قانون سے باہر بھی آپ لوگوں کے فیصلے کرا لیتے ہیں جی, اور قانون اس کو مانتی ہے, تو آپ بھی کیوں نہیں آؤٹ آف دا باکس سولوشنز جو دنیا میں ہے. دیکھیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جاپان کیسے ترقی کی, انگلینڈ نے کیسے ترقی کی, فرانس, اور پھر ان کے شہروں نے کیسے ترقی کی. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے شہر امریکہ کیسے بنے, رشیا نے یا چائنا نے ایک اور سسٹم لا کے کیسے اپنی ساری قوم کو اتنا پڑھا دیا کہ آج بھی اخبار میں کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی گروتھ 18.5% ہے. انڈیا نے پاورٹی کا ستیاناش کر دیا, پاورٹی بڑھا دی, مگر اپنی گروتھ اتنی لے گئے کہ وہ 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا. سو آپ کو ان سیکشنز کو پن پوائنٹ کرنا پڑے گا جہاں سے گروتھ آتی ہے, اگر آپ نئی ساری قوم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مگر الٹیمیٹلی ساری قوم کا ایشو ہے نا جی جی, کہ آپ دو اکانومیز نہیں رکھ سکتے. ڈیول اکانومی ہے آپ کی, ایک طرف آپ نے 25 ملین 30 ملین لوگوں کو بہت مراتیں دی ہوئی ہیں, اور یہ نئے جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں یہ بھی انہی کو مراتیں دیں گے. دوسری طرف آپ کے پاس 200 ملین لوگ ہیں جو ایڈوکزم پہ پل رہے ہیں, جو ایگریکلچر اگر ان کو کچھ کھلا رہی ہے تو کھلا رہی ہے, یہ لنگر کھانے اور یہ داتا صاحب جو ان کو کھلا رہے ہیں تو وہ کھلا رہے ہیں. اور عورتوں کے لیے یہاں اپرچونٹیز ہے ہی نہیں. پڑھی لکھی اپرچونٹیز ہیں پڑھے لکھوں کے لیے, مگر اسکولوں کے بعد یونیورسٹیوں میں جانے کی کیا اپرچونٹی, اور یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو آپ کے پاس ہاسٹل نہیں ملتا. ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں, ہیرسمنٹ کے جو ایشوز ہیں, یہ تو آج تک اس کے تو قانون بھی بن چکے ہیں. یہ تو پروونشل گورنمنٹس کا, پھر لائزون ہونا چاہیے پروونشل گورنمنٹس. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات پولیٹیکلی ہے کہ آپ کی لوکل گورنمنٹس جنہوں نے یہ فیصلے لوکل لیول پہ کرنے ہیں وہ کتنے, کیوں نہیں ہے؟ جب تک آپ اپنے سارے ڈیموکریٹک سٹرکچرز کو اپنی اکانومی کے ساتھ, کیپٹلزم ہی اگر آپ بلڈ کر رہے ہیں تو کیپٹلزم کے ساتھ لنک نہیں کریں گے, نئے لیڈرز بھی نہیں آئیں گے. جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوگا, ایک ایک آدمی کے سر پہ چلنا, تو جب وہ آدمی نہیں ہے تو پھر آ جاتا ہے. بالکل. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے جہانگیر ترین کا, وہ ہے ہی لیڈرز کا ایشو ہے نا. ایگزیکٹلی. آپ کے پاس جب ارے آف لیڈرز ہو ایٹ ڈفرنٹ لیول, تو پھر یہ نہیں ایشو آئے گا کہ کیس اسلم آیا چلا گیا, جہانگیر ترین آیا چلا گیا, شوکت ترین آیا چلا گیا. یہ ایشوز نہیں رہیں گے. نام امپورٹنٹ نہیں ہوتے, انسٹیٹیوشنز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ انسٹیٹیوشنز کو اس لیول پہ, جو ورلڈ بینک کی رپورٹیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کیسے ریفارمز لانے ہیں, کیسے گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, کیسے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے, اس کیپٹلسٹ اکانومی کو کیسے چلانا ہے, انجن آف گروتھ کیسے دینی ہے. آپ نے سر, پروڈکٹیوٹی ایک واحد چیز ہے جو آپ کو گروتھ دیتی ہے, اور پروڈکٹیوٹی جو ہے اسکل انہانسمنٹ سے آتی ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے اسکل انہانسمنٹ کو تو ٹیفٹا کو دے دیا, اور باقی جو قوم اسکولوں میں پڑھ رہی ہے ان کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ پاکستان کے مایہ ناز استاد ہیں اور بہترین معاشی تجزیہ کار ہیں. آج آپ نے سچ بتا دوں میں وقت دیا, نہایت شکریہ. ایک بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے اور کھلے دن کی طرح ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر عوام کی زندگیوں میں ریلیف دے کر یا سہولت دے کر تبدیلی نہیں لا پائی, لیکن محکموں میں لائزون نہ ہونے کے باعث بہت ساری تبدیلیاں ضرور لا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں جاری جبری مشقت اور اس جبری مشقت کے خلاف علم بغاوت اٹھانے والے اور دنیا سے چلے جانے والے آج جن کی برسی ہے اقبال مسیح کی. ایک بریک لیجئے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک. اقبال 4 سال کا تھا جب اس نے قالین کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا. اس کے غریب باپ کا معمولی سا قرض اس بچے کی نازک انگلیوں کی مشقت سے اتارا گیا. اگلے 6 سال اقبال اپنے جیسے اور بچوں کے ساتھ اپنا بچپن قالین بنانے میں صرف کرتا گیا, اور پھر ایک دن وہ اپنی قید سے فرار ہو گیا.
اس وقت وہ 10 برس کا تھا جب اس کو بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ کی تنظیم نے پناہ دیا اور ان کے ساتھ اس نے بچوں کی جبری مشقت کے خلاف کئی فورمز پر بات کی. وہ امریکہ اور سویڈن تک کانفرنسز میں شریک ہوا اور اسے اقوامی ایوارڈز بھی ملے اور دیکھتے ہی دیکھتے اقبال ایک چھوٹا سا ہیرو بن گیا. اقبال مسیح اپنے ہی جیسے تقریباً 3000 ننھے مزدوروں کی رہائی کا سبب بنا. دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو 11 سال کی عمر میں بھی 4 فٹ سے کم قد کا تھا کی دھوم مچ گئی. اسے عالمی ریپبلک یوتھ ان ایکشن ایوارڈ سے نوازا گیا جس کے تحت سالانہ $15,000 کی تعلیمی اسکالرشپ دی گئی، جبکہ برانڈز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی عمر تک پہنچنے پر مفت تعلیم دینے کا اعلان بھی کیا. بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے اس مجاہد کو پہلے سویڈن اور اس کے بعد امریکہ میں اسکول کے بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا، جہاں مقامی اسکولز کے طالب علموں نے اپنی جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کے 20 اسکول چلا رہا ہے. اسی دوران اقبال نے 2 سالوں میں 4 سال کے برابر تعلیم حاصل کی، حالانکہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا تھا، مگر اس کا عزم سب سے بڑا تھا. وہی اقبال 16 اپریل کو اپنے گاؤں کے پاس مریدکے کے قریب سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس معصوم فرشتے کی زندگی ختم کر ڈالی. یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا کوئی نہیں جانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال مسیح کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف ہیرو نامی ہیروئن کے عادی شخص نے قتل کیا. سچ تو یہ ہے کہ اقبال کے قاتلوں کا علم نہ ہونا ہمارا ایک المیہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ آج بھی ہزاروں اقبال کم عمری میں اپنے ہاتھوں کی مشقت سے اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ تمام قوانین موجود ہیں لیکن آپ کو ہر جگہ اقبال جیسے بچے نظر آئیں گے جو معاش کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں یا والدین کے نشے کا بوجھ اٹھاتے پھرتے ہیں. غربت انہیں مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یا ان کے والدین جو قرض ان کے لیے ان کی وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ اس کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کرتے رہیں. ایسے تمام واقعات کے کیا محرکات ہیں اور حکومت ان کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی معروف سماجی کارکن لائبہ زینب صاحبہ نے. لائبہ بہت شکریہ سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے. آج اقبال مسیح کی برسی ہے اور ایک بڑا دل خراش واقعہ یہ ہوا کہ کس طرح پاکستان میں جبری مشقت سے جان چھڑا کر اقبال جو تھا اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں بچوں کی آواز بن گیا اور عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہوئی. اور اقبال مسیح کا نام جو تھا وہ ایک ایسے فگر کے طور پر، ایک ایسے نشان کے طور پر یاد کیا گیا کہ دنیا میں جہاں جہاں جبری مشقت ہوتی انہیں اقبال کو ایک ہیرو کے طور پر دکھایا جاتا کہ یہ وہ بچہ ہے جو اسی طرح جبری مشقت سے نکلا اور آگے بڑھا اور اپنی عمر سے بڑے بڑے کارنامے اس نے سر انجام دیے. میرا سوال یہ ہے لائبہ کہ پاکستان میں اقبال تو اقبال ایسے ہزاروں اور بچے ہیں جو امداد کے منتظر ہیں لیکن لوگوں تک ان کی آواز نہیں پہنچائی جاتی، کوئی سماجی تنظیمیں اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ سماجی تنظیمیں اس حوالے سے بات نہیں کرتی ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں یا آواز نہیں اٹھاتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا ڈیپ روٹڈ ایشو ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت کیجول لیتے ہیں. اب آپ ایک سمپل سی چیز دیکھیں کہ ہمارے ہاں تھوڑے سے بھی افورڈنگ لوگ ہوں اور پیرنٹس دونوں سے کام کرتے ہیں یا ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ لوگ سب سے پہلے ان کی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ کسی کم عمر کے بچے کو ہائر کریں اس کا خیال رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو وہ چائلڈ لیبر کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ چائلڈ لیبر ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ فیکٹریز میں دیکھ لیجئے، ہوٹل پہ، ہر ہوٹل پہ ہمیں ایک چھوٹا نظر آتا ہے. یہ چھوٹا ایک ایسا لفظ ہے جو میرے خیال میں تو بہت سمبولک ہے اور ان سب بچوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو بہت کم عمر میں کام کرنا شروع کرتے ہیں بے شمار مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ ایز اے سوسائٹی بھی اس چیز سے ٹیکل نہیں کر رہے ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس سے ٹیکل نہیں کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس حوالے سے قوانین موجود نہیں ہیں. دیکھیے، فیکٹریز کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. پچھلے سال جب 2020 میں زورا کے کیس کے بعد ایک پراپر لا بنا جس میں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ بین لگایا گیا پاکستان میں پہلی دفعہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2020 میں پہلی دفعہ بین لگا اس چیز پہ. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے قانونی طور پہ کوئی ایسا بین موجود نہیں تھا. اور یہ بین بھی آف کورس جتنی
सोशल एक्टिविस्ट थे, जो एनजीओ सेक्टर से ताल्लुक रखते थे लोग, जो सिटीजन्स थे, उनके प्रेशर के बिल्ड करने के बाद ही ये कानून बनाया गया। ठीक है। लेकिन क्या हमारे मुल्क में सिर्फ कानून बना देना काफी होता है और कानून बना देने के बाद उन चीजों पे एक्ट किया जाता है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस तरह से काम नहीं करती हैं। फिर हमारे यहाँ लोग बहुत कैजुअली कनेक्शन बाकायदा तौर पे अपने इस्तेमाल करके ऐसे केसेस से बाहर निकल आते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे केसेस भी मौजूद हैं जहाँ इवन जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर अब्यूज के केसेस में इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद वो बाइज्जत बरी भी हुए उससे। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई वन वे सोल्यूशन है। ठीक है। इसके मल्टीपल वेज के सोल्यूशन है जिन पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। लाइबा, आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा मसला है कि जो इट इज बियॉन्ड मेयर इंटरप्रिटेशन? बात करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसको, जिस तरह आपने फरमाया कि ये बहुत डीप रूटेड इशू है और इस इशू को आप जितना भी हाईलाइट करें उतना ही कम है। तो यकीनन कुछ तंजीमें, कुछ समाजी कारकुन इसको हाईलाइट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि ये एक ऐसा मौजू बन गया जिसको हम बाकी तमाम मौजूआत की तरह कैजुअल ले गए हैं? मतलब एक उमूमी रवैया है, जिस तरह आपने फरमाया कि एक छोटा होता है किसी होटल में या कोई दीगर जगहों पर, मैकेनिक की शॉप्स पर हम देखते हैं, किसी होटल में वेटर के तौर पर हम देखते हैं, और इसी तरह घरेलू मुलाजिमीन भी मेरे ख्याल से उसी ज़िम्रे में आते हैं कि वो एक ऐसी तनख्वाह जो बज़ाहिर तो आपको लगता है कि भी आप उसके ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करें, लेकिन हकीकतन वो तनख्वाह सिर्फ उसके खानदान तो क्या, वो उसकी अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करने के लिए शायद नाकाफ़ी हो। और पिछले दिनों कोविड के दौरान भी हमें ऐसे बेबहा वाक़यात देखने में आए कि किसी एक खानदान में अगर किसी इस तरह मुलाजिम का टेस्ट पॉजिटिव निकल आया तो बजाय उसका इलाज करवाने के उस मुलाजिम को उन्होंने कुदरत के रहमो करम पर छोड़कर घरों को रवाना कर दिया और फिर वो रास्ते में चाहे जिसको मर्जी इन्फेक्ट करता जाता। तो बात करने का मकसद ये है कि ये इतना मामूली और इतना उमूमी क्यों ले लिया है हमारे मुआशरे ने इसको? देखिए, हम ना असल में, मुझे ये लगता है, एक सहाफ़ी की हैसियत से भी मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, बहुत सारे केसेस देखे, रिसर्च वर्क किया, एक समाजी कारकुन की हैसियत से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि हम गुर्बत के नाम पे बहुत सारे गरीबों को खुद एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। जैसे इस तरह के लोगों को जब हायर किया जाता है तो ये जस्टिफिकेशन दी जाती है, जो बेचारे गरीब घर से हैं, इनके घर वालों की मदद हो जाएगी, बहुत बच्चे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन और मुफ्त तालीम, ये रियासती जिम्मेदारी है कि वो तमाम बच्चों को फराहम करे। लेकिन पॉइंट इज कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये एजुकेशन फ्री दी भी जा रही है तो भी रेजिस्टेंस क्यों सामने आती है? देखिए, रेजिस्टेंस इसलिए सामने आती है क्योंकि वो, आप किसी भी घर में देखें, ऐसे कैलकुलेशन होती है ना एक, कि हमारा ये बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो ये इतने सालों के बाद कितने पैसे कमा सकता है, और अगर हम इसे किसी मैकेनिक की शॉप में लगा दें, किसी फैक्ट्री में लगा दें, या अपना कर्ज उतारने के लिए किसी जगह पे बॉन्डेड लेबर के तौर पे इसको भेज दें, तो हमारी कितनी हेल्प हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए, वो लोग अपने सोशल स्टेटस, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ये डिसीजन ले रहे हैं। उनके फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करना रियासत की जिम्मेदारी है। जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, जब हम एक फलाही रियासत की बात करते हैं, तो फलाही रियासत का मतलब तो ये है कि रियासत माँ के जैसी होगी और जिम्मेदारी उठाएगी अपने शहरियों की। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है। जब यहाँ पे मिनिमम वेज भी उतनी है इस टाइम पे कि उसमें भी किसी एक शख्स का, किसी एक खानदान का पूरे महीने का गुजारा मुश्किल है, और हमारे यहाँ तो उन लोगों को मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो किसी लेबर कोर्ट में जाके किसी लेबर लॉ के तहत उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, या वो केसेस नहीं लड़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ लीगल बैटल, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, तो अब आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन। उनको राइट टू एजुकेशन भी नहीं मिल रहा, एक्सप्लॉयटेशन। उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल रही हैं अच्छी नौकरियां करने की। देखें, वो बच्चे लम्स में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो कैनेड में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो नस्ट में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, वो IBA में नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक उनके एक स्पेसिफिक क्लास नहीं होगी डिग्री की, तब तक उन्हें स्पेसिफिक क्लास की जॉब नहीं ऑफर हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत पसंद किए जाते हैं, टैग्स बहुत इन है। तो जब तक वो टैग नहीं लगा हुआ किसी के साथ, उसका वो सोशल स्टेटस अपग्रेड नहीं हो सकता।
تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کا کوئی ون ڈائمینشن سولوشن نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی فیملی کی مدد کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کی لیبر کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کی مدد کرنا, آپ اس سے اس کا بچپن چھین رہے ہیں, آپ اس کی فزیکل اسٹرینتھ سے زیادہ اس سے کام کروا رہے ہیں, اس کی مینٹل ہیلتھ بالکل ختم ہو جائے گی, اس کو اس لیول کی ایجوکیشن, اس لیول کی ٹریننگ, اس لیول کا ایکسپوجر نہیں مل رہا جو ایک بچے کی حیثیت سے اس کا حق ہے. اب اگر 2020 میں آ کے ہم نے ایک لا بنایا جس میں کہا گیا کہ جی 18 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو کسی بھی حیثیت میں امپلائمنٹ دینا جائز نہیں ہے یا اللیگل ہے, اسپیشلی ڈومیسٹک لیبر کے آسپیکٹ میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا بہت انفلوئنشل لوگوں کے گھر میں اکثر ہم سوشل میڈیا پہ وائرل پوسٹ دیکھتے ہیں کہ جی کسی ریسٹورینٹ میں ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور جو ایک چھوٹا بچہ یا بچی انہوں نے امپلائی کی ہوئی ہے اس کو انہوں نے سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور خود وہ کھانا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس ریسٹورینٹ کا. اس کا مطلب ان کا کچھ نہ کچھ تو مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس بچے کا وہ حق نہیں ہے جو ہمارے بچوں کا ہے. بالکل. اور پھر جب آپ اس ساری چیز کو ایک براڈر آسپیکٹ میں ایک پورے کنٹری کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو کسی بھی لحاظ سے پریورٹی پہ ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں, وہ ہماری عوام ہو. لائبہ یہاں پہ میں آپ کو ایک منٹ کے روکوں گا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ خود عورت مارچ کی چیف آرگنائزرز میں سے ایک ہیں اور جس طرح بڑے میرا تو خیال ہے, میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ بڑا ایک بہترین انداز ہے ایک مشترکہ طور پر ایک جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے, ان کو پورے دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے عورت مارچ. آپ کو نہیں لگتا اسی طرح کا کوئی مارچ یا کوئی سماجی سطح پر ایک آواز اٹھائی جائے ٹویٹر پر, اس بالخصوص ایسے دنوں میں جب اقبال مسیح کی برسی ہے یا جب ایسے دن جب کوئی خاص طور پر ہم پاکستان میں سماجی طور پر اکٹھے ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو اجاگر کریں, اس کو مزید لوگوں کے سامنے لے کر آئیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ آپ اگر عورت مارچ کا مینیفیسٹو پڑھیں تو ہر مینیفیسٹو میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے اور ہر سال کی جاتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک چائلڈ لیبر کو ختم نہیں کیا جائے گا اور بانڈیڈ لیبر کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک بہت سارے ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم ایک بہت ریئیکشنری قوم ہے. اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہوگا تو 3 دن کے لیے اس پہ بہت بات ہوگی, ہر جگہ سوشل میڈیا پر بھی بات ہوگی, مین اسٹریم میڈیا پر بھی بات ہوگی, اس کے بعد سب غائب ہو جائیں گے. اسی طرح جب کسی ایسے کیس کی بات ہوتی ہے جس میں کسی بچے کو ڈومیسٹک لیبر کے طور پہ وائلنس کا شکار کیا جاتا ہے اور انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ جب تک اس بچے کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اس حوالے سے اس لیول کی کیمپین ہی نہیں چلائی جاتی, اس لیول کی بات ہی نہیں کی جاتی ہے. تو جب آپ ریئیکشنری طور پہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوگا, کوئی سانحہ ہوگا اور ہم اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ تو صرف 2-3 دن کی بات رہ جائے گی نا. اب اگر ہم جتنے مرضی ٹویٹر ٹرینڈز چلا دیں, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ہماری حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی نمائندگی ہو, جس طرح سے وہ چندے کی کیمپینز چلاتے ہیں, جس طرح سے پوری ٹیلیتھونز چلتی ہیں, تو کیوں یہ ٹیلیتھونز ان بچوں کے لیے نہیں چل سکتی ہیں, لیبر لاز کے حوالے سے نہیں چل سکتی ہیں, ان چیزوں کو انفورس نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے انفارچونیٹلی ہم سب کہیں نہ کہیں اس کا خود بھی حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ایک انسان, جب ایک قوم, جب ایک ملک براڈر لیول پہ اس پورے سسٹم کا حصہ ہو تو ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے انٹروسپیکٹ کرنا اور اس حوالے سے بات کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات نہ کی جائے. ٹھیک ہے. ذاتی حیثیت میں, کیمپینز کی حیثیت میں, NGOs کے ساتھ مل کے, حکومت کے ساتھ مل کے, کمیونٹی میں لوگوں کے پاس جا کے, میرا خیال ہے کہ ہر لیول پہ اس چیز کے بارے میں نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ جب تک اسٹرکٹلی لاز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے اور لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ لا امپلیمنٹ ہوا ہے, لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں اور ہمارے اوپر بھی یہ وقت بہت جلد آئے گا, تب تک اس حوالے سے وہ لوگ نہیں باز آئیں گے اور یہ ہم اس سرکل کو ختم نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ لائبہ زینب آپ کے وقت کے لیے, اور آپ نے بڑی خوبصورت اور بہترین اور جامع بات کی کہ بالکل جب تک ہم تمام افراد من حیث القوم اس موضوع کو, اس ایشو کو منظر عام پر نہیں لائیں گے, اجاگر نہیں کریں گے, تو نہ جانے کتنے اقبال مسیح جیسے بچے اسی طرح اپنا حسین بچپن اور اپنے ننھے اور معصوم ہاتھ جو ہیں مزدوری کی نظر کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سچ بتا دوں ایکسکلوسیو میں. دیکھتے رہیے 7 نیوز.